अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? आज का हमारा टॉपिक है इसार। आज हम इसार पर जो है वो बात करेंगे। इसार के पहले सबसे पहले हम मानी और मफ़हूम को देखेंगे। फिर उसके बाद कुरान मजीद में इस बारे में हमें क्या रहनुमाई दी गई है उसके मुतालिक जो है वो हम देखेंगे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से, उनकी ज़िंदगी से हम कुछ मिसालें, और फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अक्स है, जो तालीमात का, वो सहाबा कराम के अंदर है। तो सहाबा कराम की ज़िंदगियों को हम देखेंगे। तो ये, और उसके बाद उसके चंद फ़ायदे हम देख लेंगे कि क्या इसके फ़ायदे हैं माशरे के अंदर, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। ये मुकम्मल टॉपिक है इसार का, जिसके मुतालिक हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें इसके मानी और मफहूम के हवाले से, कि सबसे पहले इसके जो मानी और मफहूम क्या हैं, कि इसार के मानी क्या होते हैं। तरजीह देना। तरजीह देना क्या मतलब? इसार के इस्तिलाही मानी, ये तो लुग़वी मानी हो गए ना। तरजीह देना, किसी को अपने से ज़्यादा, मतलब दूसरे के मामले को प्रायोरिटी पर रखना और अपने आप को पीछे रखना। और इसार के क्या मानी है? इसार के इस्तिलाही मानी ये है कि ज़ाती ज़रूरियात पर दूसरों की ज़रूरियात को मुकद्दम रखना, यानी अपनी भलाई पर दूसरों की भलाई को मुकद्दम रखना, यानी कि अपनी ज़रूरत को एक तरफ रखते हुए दूसरों की ज़रूरत को पूरा करना, ये इसार कहलाता है। इसके लिए एक लफ्ज़ कुर्बानी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, कि कुर्बानी का लफ्ज़ जो है वो इस बारे में, कुर्बानी का लफ्ज़ भी इन्हीं मानी में इस्तेमाल होता है, यानी अपनी ज़रूरियात को दूसरों की ज़रूरियात पर तरजीह देना। ये तो इसार के मानी और मफहूम हो गए। अब आ जाते हैं हम इसार और सखावत में फ़र्क क्या है। इसार और सखावत में फ़र्क ये है कि अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ ज़रूरतमंद को देना, ये सखावत कहलाता है। यानी मेरे पास अगर फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया है, उसमें से मैं चंद हज़ार रुपए जो है वो दूसरों को दे देता हूँ ज़रूरत के लिए, उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो ये सखावत कहलाता है। और अगर इसका दूसरे पहलू को देखा जाए कि अपनी ज़रूरियात को दूसरों की ज़रूरियात पर कुर्बान करना और तरजीह देना, इसार कहलाता है। यानी मेरे पास मेरी ज़रूरत के लिए एक चीज़ मौजूद है जो कि मुझे अच्छा ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे पता लगता है कि मेरे भाई के लिए भी, भाई को भी ये ज़रूरत है। अब मैं अपनी उस ज़रूरत को एक तरफ रखते हुए कि मुझे भी इसकी शिद्दत के साथ ज़रूरत है, लेकिन मैं अपने आप को जो है वो, अपनी ज़रूरत को जो है वो कंट्रोल कर लेता हूँ और बर्दाश्त कर लेता हूँ अपनी उस तकलीफ़ को, कि जो उसकी वजह से मुझे मिलने वाली है, और मैं अपने भाई की ज़रूरत को पूरा कर देता हूँ, तो ये इसार कहलाता है। यानी इसकी इस तरह भी मिसाल ली जा सकती है कि मैं खुद बहुत शदीद भूखा हूँ, और भूख भूख की वजह से मेरे पास खाना भी इतना ही है कि मेरी भूख को ही बमुश्किल जो है वो दूर कर सकेगा, लेकिन दूसरी तरफ मुझे नज़र आता है कि मेरा भाई जो है वो भूखा है, तो मैं अपने भाई को जो है वो उसमें से हिस्सा दे देता हूँ, या क्या है कि उसको खिला देता हूँ और खुद भूखा रह लेता हूँ। यानी कि खुद भूखा रह लेना और उस दूसरे को खिला देना, ये ईसार का मतलब मानी है। और सखावत का मतलब ये है कि मेरे पास है तो उसमें से कुछ मैं दूसरे को दे देता हूँ, कुछ अपने लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो ये सखावत कहलाएगा। अब आ जाते हैं हम कुरान मजीद की रोशनी में इसको देखते हैं कि कुरान मजीद इसार के बारे में हमें क्या रहनुमाई फराहम करता है। तो कुरान मजीद में सबसे पहले जो पॉइंट है वो है ईसार मोमिनीन की निशानी है, यानी कि जो अहले ईमान हैं उनके अंदर ईसार का मामला जो है वो ईमान होने की निशानी है। तो लिहाजा इसमें क्या बात कही जा रही है, अल्लाह ताला सूरह हशर की आयत नंबर 9 के अंदर ये बात बयान फरमाते हैं, व यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, और वो अपनी जानों पर तरजीह देते हैं, वो दूसरों को तरजीह देते हैं, वलाउ कान बिहिम खसासा, अगरचे वो खुद मोहताज हों, ज़रूरतमंद हों। वमन यूका शुह नफ्से ही,
اور جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، یعنی کہ دل کی تنگی سے بچا لیا گیا اپنے جی کی تنگی سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ یہ دل کی تنگی اور اس سے جو ہے وہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور دوسروں کے معاملات کو ترجیح دے دیتا ہے تو اس صورت میں یہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا مطلب ہے اولئک مفلحون، بس وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کا مطلب ہے کہ یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ تو مومنین کی نشانی ہے۔ اثار جو ہے نمبر 2 پر آ جاتے ہیں، سخاوت کا حکم۔ سخاوت کا حکم جو ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر ڈالو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تمہارے لیے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی کہ دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ کہ یہ دیکھیں کہ اسی آیت سے پہلے چند آیات پہلے یہ سوال وہاں پر اس انداز سے کیا گیا کہ یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ تم خرچ کرو اس کو اپنے والدین پر، اپنے عزیز و اقارب پر، یتیموں کو اور مسافروں اور اس طرح دیگر مطلب کاموں کے لیے، بھلائی کے کاموں کے لیے خرچ کرنے کا اللہ نے ایک لسٹ بیان کر دی۔ اس کے بعد چند آیات کے بعد یہ والی آیت جو ہے یہ پھر آ جاتی ہے، اس میں پھر یہ سوال جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے جو اب اس کو خرچ کر ڈالو۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ بندہ مومن کے حوالے سے کہ جو ضرورت ہے وہ اپنے پاس رکھ لو، جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر ڈالو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ اور دے گا۔ تو یہ انسان کی اختیار کے اندر ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ یہ فرض کے درجے میں ہے۔ ہاں یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ تقوی اور پرہیزگاری کے حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اگلی سٹیجز پر لے گئے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو ہمارے دین نے یہ بات کہی ہے کہ اتنا بھی نہ خرچ کر ڈالو کہ بعد میں جو ہے وہ خود محتاج ہو جاؤ، تو اتنا جو ہے وہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر ڈالو، باقی اپنے لیے جو ہے وہ رکھو۔ تو یہاں پر سخاوت کا حکم دینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے بعد ایثار کامل نیکی ہے۔ ایثار کامل نیکی کیا ہے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکمل نیکی جو ہے وہ ایثار کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 جو ہے وہ 92 آیت نمبر کے اندر اللہ تعالیٰ جو پارہ نمبر 4 جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ نہ کر ڈالو جو تمہیں محبوب ہو۔ تو کیا مطلب کہ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اسے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ تو اس کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر اگر ہم اس کا نظر دوڑائیں تو یہ جب آیت نازل ہوئی ہے تو ایک انصاری صحابی جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو نیکی کے درجے کو پہنچنا چاہتا ہوں اور مجھے تو سب سے زیادہ محبوب میرا باغ ہے، اور آپ کو پتہ ہے عرب کے اندر مدینہ کے اندر خاص طور پر وہاں پر جو باغ ہے ایک انسان کی سب سے اعلیٰ ایک قیمتی متاع تھی۔ تو وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تو میں اس سارے کے سارے باغ کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ یہ جذبہ کہ وہ
اللہ ताला की जो आयात पर उसी तरीके पर अमल पैरा होने के लिए अपने आप को पेश करते थे। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर भी ये रमक जो है वो पाई जाए इन इन चीज़ों को देखकर, इन हालात को देखकर, और कि नेकी के जज्बे को पहुंचना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो हमें पसंद है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को क्या कहा कि फिर ये अब तुम अपने अजीज़ो कारब के अंदर जो है इसे तकसीम करने का एहतमाम कर दिया आपने। तो ये अगला पॉइंट है, इसार कामयाबी का रास्ता। कि ये जो है वो अल्लाह ताला इसार करने वालों को दुनिया और आखिरत की कामयाबियां जो है वो नसीब फरमाता है। इस बारे में सूरह हज की आयत नंबर 77 के अंदर जो है अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालो, रुकू करो और सजदा करो और इबादत करो अपने रब की, वफ़अलुल खैर और भलाई के काम करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब ये देखें शर्तिया जुमला है कि एक तो अल्लाह ताला की मरासिम अबूदियत हैं जिसमें नमाज के हवाले से और इबादत के हवाले से है कि 24 घंटे की ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की बताए हुए तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, रुकू और सजदे करने हैं। और ये किसके लिए? ये हुकूकुल इबाद में, हुकूकुल्लाह में आ गया। और हुकूकुल इबाद में क्या है? वफ़अलुल खैरा, और तुम भलाई के काम करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून ताकि तुम क्या हो जाओ? कामयाब हो जाओ। तो ये कामयाबी हासिल करने का ये जरिया है, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि तुम कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह ताला हमें भी इस कामयाबी के रास्ते पर जो है वो गामज़न होने की तौफीक अता फरमाए। और भलाई के काम क्या हैं? भलाई के काम ये हैं कि रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज़ को जो है वो एक तरफ कर दिया जाए ताकि लोगों को उससे गुजरने में तकलीफ होती है, तो ये भी भलाई का काम है। और भलाई का काम ये भी है कि भूखों को खाना खिला देना, किसी कपड़े, सर्दी का मौसम है तो अब उसमें उसके तन को ढांपने के लिए जो है वो कपड़े फराहम कर देना। और इसी तरह सबसे बड़ी भलाई का काम क्या है कि ये इंसानियत जो है वो कामयाब होकर जन्नत में चली जाए। तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जो ज़िंदगी को खुपाया कि वो अल्लाह का दीन जो अमली तौर पर नाफिज और कायम करने का मामला किया ताकि लोग जो हैं वो उन साम्राज्य से फ़ायदा उठाएं जो ये बातिल निज़ाम की वजह से जो है वो एक तरफ अमीर से अमीर तर हैं और दूसरी तरफ गरीब से गरीब तर हैं। तो वो उस फ़र्क को ख़त्म करने का मामला जो है वो दीन जो है वो देता है। और इसीलिए आप ये देखें कि जब अल्लाह का दीन जो है अमली तौर पर नाफिज और कायम था हो गया तो फिर उसके नतीजे में क्या था कि लोग ज़कात लेकर निकलते थे और ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था, कि हर इंसान जो है वो खुशहाल था। तो ये वफ़अलुल खैरा के अंदर वो भी मामला आ जाता है कि एक वक्ती तौर पर जो है वो इंसानों को उनकी ज़रूरत को, फौरी ज़रूरत को पूरा कर दिया जाए, और फिर ऐसा निज़ाम जो है वो उनके ऊपर, और ऐसा निज़ाम बर्पा किया जाए जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ निज़ाम है, जो अमली तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए और अमली तौर पर नाफिज और कायम करके गए, कि जहाँ पर फिर एक गरीब आदमी भी एक अमीर आदमी के बराबर जो है वो उसका स्टेटस होता था, ये नहीं है कि वो नीचे था। तो ये इसार कामयाबी का रास्ता है, इसलिए वफ़अलुल खैरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और इसके लिए शर्त बयान की है कि कामयाबी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आगे देखें, 5वां पॉइंट जो है वो मोहब्बत इलाही का ज़रिया। ये इसार जो है ये कुरान मजीद में कई मुकामात पर ये लफ्ज़ आया है, सूरह माइदा में भी है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला किन से मोहब्बत करता है? एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। एहसान क्या होता है कि एक तो है कि मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैंने ये चीज़ देनी है, ये लोगों का हक है, मैंने उसको अदा करना है, ये मेरे फ़राइज़ में शामिल है। अब मेरे फ़राइज़ में शामिल नहीं है, दूसरे का कोई हक नहीं बनता मेरे माल में, लेकिन फिर भी मैं अपना माल जो है वो उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए देता हूँ, हालांकि मैं उसका ज़कात दे चुका हूँ, उसके बावजूद भी मैं जो है वो उसकी ज़रूरियात को पूरा कर रहा हूँ, तो ये एहसान के दर्जे में होगा।
کہ اس کا حق نہیں بنتا لیکن میں اسے دے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی دی ہے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے خدمت انسانی کا تقاضا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور بیماروں کی تیمارداری کرو۔ کیا مطلب؟ کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا معاملہ سب سے پہلے، اور دوسرا بیماروں کی تیمارداری کرنا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ بھی خدمت انسانی کا تقاضا ہے کہ ہم کوئی، آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر عام طور پر جب کھانا پکتا تھا اہل ایمان کے، تو اس میں وہ سالن اتنا بناتے تھے کہ یہ تو ہمارے گھر والوں کے لیے ہے، اور یہ اضافی جو اس میں بنا رہے ہیں یہ کوئی بھی ضرورت مند آئے گا تو اس کو کھانا کھلانا ہے، تو اس کے لیے کھانا کھلانے کا اہتمام جو ہے وہ اپنے کھانے کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم بکری کا پایا بھی اگر پکا رہے ہو تو اس میں پانی جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ڈال لو، اور وہ ڈال کر سالن جو ہے اپنے ہمسائے کے گھر میں بھی بھیج دو۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کے کھانے کے لیے اپنے ہمسائوں کا، اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے ہو گیا، یا کوئی بھوکا ہے مانگنے والا ہے تو اس کو بھی جو ہے کھلانا۔ تو یہ جب ہمارے اس نقطہ نظر سے اگر کھانا ہم پکائیں گے کہ اس میں ایک باؤل جو ہے وہ ایسے ان کے لیے ہم نے تیار کر کے نکالا ہے، تیار کیا ہے اور اس کو نکال کر علیحدہ کیا ہے کہ یہ جو بھی کوئی ضرورت مند ہوگا اس کو ہم نے دینا ہے۔ اور بیماروں کی تیمارداری کرنا، یہ بھی کیا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ اس کی تیمارداری کریں، اس کا حال احوال پوچھیں، اگر اسے دوائی لا کر دینا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، یا اس کی لیے جو بھی کوئی سہولت بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پایا تو اس کے بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، یا دیگر اس طرح کے کاموں کے حوالے سے اس کی بیمار کی تیمارداری کرنا اور اس کے کاموں کو اپنے ذمے لے لینا، یہ جو ہے یہ خدمت انسانی کے تقاضوں میں ہے جو اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے۔ اب دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں کہ مصیبت میں مدد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جو کسی مومن کی مصیبت دور کرے گا، اللہ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت دور کرے گا، اور جو تنگ دست مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ دونوں جہانوں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ اگر دنیا میں کسی مومن کی جو ہے وہ کوئی تکلیف کو رفع کیا جا رہا ہے، اس کی تکلیف کو دور کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اس کی دور کر دے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کی مصیبتیں جو ہیں وہ کتنی ہیں، 50,000 سال کا وہ دن ہے، اور اس میں انسان کے اوپر جو ہے وہ جو بھی مشکلیں پیش آنی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کر دے گا، کیونکہ اس نے بندہ مومن کا دنیا میں رہتے ہوئے ان کی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے کا معاملہ کیا ہے۔ اور جو تنگ دست مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرے گا، یعنی کہ وہ تنگ دست ہے، اس کو کوئی پیسہ دے دیا وہ کام کر لے، یا اس قرض دیا ہوا ہے تو اسے سہولت دے دینا کہ وہ چلیں بعد میں دے دے، تو اس طرح کے معاملات میں کیا ہے کہ آسانی پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ دنیا میں آسانی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اگر اللہ کے کاموں میں لگ جائے گا، اللہ انسانوں کے بھلائی کے لیے کام میں لگ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سنوار دیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض، تم رحم کرو جو زمین میں ہے، یرحمکم من فی السماء، تو وہ تم پر رحم کرے گا جو آسمان میں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا کہ زمین والوں پر رحم کرو۔ اب اس میں کوئی یہ نہیں فرق بیان کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہی ہے، ہاں مسلمان تو پرائورٹی نمبر 1 پر ہیں، ایمان کی کوئی ان پر رحم کرنے کا معاملہ، لیکن انسانیت کا بھی ہے، انسانیت سے بڑھ کر آگے جو
اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق ہے، جانور ہیں، ان کا بھی لحاظ کرتے ہوئے ان کا بھی خیال کرنا، یہ ارحموا من فی الارض میں آ جاتا ہے۔ یرحمکم من فی السماء، اور وہ رحم کرے گا، آسمان والا جو ہے وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اگر ہم امیدوار ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں جو زمین پر ہیں اس کی مخلوق کے ساتھ بھی بھلائی والا معاملہ کرنا ہوگا۔ اس بارے میں ایک شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں فرمایا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، کہ اگر تم زمین والوں پر مہربانی کرو گے تو یہ اسی حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ اس کے اشعار کی صورت، شعر کی صورت میں یہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اب آ جائیں، چوتھا پوائنٹ ہے، چوتھی حدیث، دوسروں کی ضروریات کا خیال کرنا۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اگر دیکھیں آج ہم کتنے مٹیریلسٹ ہو گئے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مجھے فائدہ ہے، میں اس کے لیے جو ہے وہ وقت لگا رہا ہوں، جہاں مجھے فائدہ نہیں میں وہاں پر وقت نہیں لگا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم اپنے بھائی کی ضرورت میں کے کام میں لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں جو ہے وہ لگ جائے گا اور تمہارے کاموں کو سمیٹ دے گا۔ اگر ہم خود غرض ہو جائیں، اپنے ہی کاموں کو جو ہے وہ ترجیح اول رکھیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ دن رات، صبح سے لے کر رات تک انسان اپنے آپ کو کھپائے گا اور اس کے کام ختم نہیں ہوں گے۔ جبکہ اگر اپنے بھائیوں کی، اپنی دوسری ضرورت مندوں کی ضرورت کے لیے اگر جو ہے وہ اپنا وقت صرف کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سمیٹ دے گا۔ ورنہ کیا ہوگا کہ ایک انسان کا گھر والوں کی کوئی بیماری آ گئی ہے، ہاسپٹلائز ہو گئے ہیں، تو اس میں اب بھاگ دوڑ جو ہے وہ سارے کاموں کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس طرف بھاگ رہے ہیں، کبھی ہاسپٹل جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا تو اس طرح، مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کی اپنے ہی کاموں کے اندر جو ہے نا وہ آدمی اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے بہت اہم ضروری کام بھی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کی مخلوق، اس کے اپنے بھائی کی ضروریات کو پورا کرنے کی طرف جو ہے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں لگ جائیں گے۔ یہ حدیث کے اندر، دوسری حدیث کے اندر بھی یہ مضمون بڑا وضاحت کے ساتھ اس معاملے میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سنوارنے کی طرف لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کہی جا رہی ہے، اللہ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، یعنی کہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ اللہ پورا کرنے شروع کر دیتا ہے۔ آگے دیکھیں، پانچویں حدیث ہے، ایثار ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے یہ بہت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار فراہم کر دیا کہ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر کوئی برا عمل جو ہے وہ پسند کرتا ہوں تو میں اپنے بھائی کے لیے بھی وہ برا عمل پسند کروں، نہیں۔ یہ اللہ اور رسول کے حکموں کے اندر رہتے ہوئے جو بھی معاملات ہیں جو میں پسند کرتا ہوں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں۔ جو میں اپنے لیے کھاتا ہوں وہی اپنے ملازم کے لیے بھی، اسی کے لیے بھی جو مطلب پسند کروں، اور اپنے بھائی کے لیے بھی اگر میں اپنے لیے اچھا سوچتا ہوں تو اس کے لیے بھی اچھا سوچوں اور اس کے لیے بھی اچھا مشورہ اسے دوں۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا ہے۔ میں کسی کو پسند نہیں، میں بڑی ایک عجیب سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ میری ماں بہن بیٹی کی طرف جو ہے کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، میں یہ پسند کرتا ہوں۔ تو اب اگر میں کسی عورت کی طرف جو ہے وہ کوئی ایسی نظروں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں تو کیا وہ کسی کی بہن، بیٹی یا ماں نہیں ہے؟ اس کو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کر رہا کہ اس کا بھی جو باپ ہے یا بھائی ہے یا خامد ہے یا بیٹا ہے وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس طرح جو ہے میری ماں کو کوئی دیکھے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے کہ انسان جو ہے وہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو ہے وہ تکمیل کا معاملہ جو ہے وہ فرما دیا کہ کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس کا مصداق جو ہے ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کام کو جو ہے وہ
اس طرح کرنے والے بن جائیں، ہماری زندگی کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی جھلک آنی چاہیے۔ اب آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے ہم چند مثالیں جو ہیں وہ لے لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایثار کا معاملہ جو ہے اسوہ رسول کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں کیا ہمیں جو ہے مثالیں ملتی ہیں، بے شمار مثالیں ہیں جن کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جائے تو نہ ختم ہونے والی مثالیں ہیں آپ کی زندگی کے اندر۔ تو ایثار اور قربانی کا بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہے کہ آپ کے گھر میں تو ہفتوں چولہا نہیں جلتا تھا، تو لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی سائل آ جاتا تھا، کوئی بات مانگنے والا آ جاتا تھا تو وہ آپ اس کو واپس نہیں لوٹاتے تھے بلکہ اس کی ضرورت کو پورا فرماتے تھے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تھی تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی سے قرض لے لیتے تھے کہ بعد میں تمہیں ادا کر دوں گا، اور اس کا سائل کا جو ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا فرما دیتے تھے۔ اسی طرح گوشت کی تقسیم کا واقعہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ ایک دفعہ آپ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بکری ذبح کی گئی اور آپ نے فرمایا کہ اسے تقسیم کر دینا، تو آپ جب واپس گھر آئے تو پوچھا کہ وہ بکری کا کیا بنا، تو گھر والوں نے کیا کیا تھا کہ وہ ساری بکری تقسیم کر دی، صرف شانے کی کچھ حصہ جو ہے وہ رکھ لیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ شانہ جو ہے وہ بکری کے جو جانور کی اگلی دو ٹانگیں ہوتی ہیں اس کا اس کی جو ٹانگ کا وہ گوشت ہوتا ہے وہ دستی کہلاتا ہے، تو اس کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ کے لیے رکھ لیا گیا تھا۔ فرمایا گیا کہ ساری بکری تقسیم ہو گئی، یہ ٹکڑا جو ہے وہ صرف گوشت کا ایک رکھ لیا گیا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ ساری بکری جو ہے وہ بچ گئی، اور یہ جو ہے یہ جو ہم نے استعمال کر لینا ہے یہ جو ہے وہ خرچ ہو گیا، یہ تقسیم ہو گیا ہے قسم کا، کہ اس کا تو ہمیں حساب دینا ہے، جبکہ جو تقسیم ہو گئی ہے وہ تو اللہ کے ہاں محفوظ ہوگی، اس کا تو اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، اور یہ جو ہم نے کھا لینا ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں ہمارا حساب ہونا ہے۔ تو اس لیے یہ تصور جو ہے آپ نے دیا اپنی زندگی کے اندر کہ ایثار کا معاملہ جو ہے وہ اس کی مثالیں۔ اسی طرح مہمان کی میزبانی کرنے کے حوالے سے بے شمار مثالیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ بھی نہیں تھا، بکری ایک تھی، اس کا دودھ جو ہے وہ موجود تھا، تو مہمان آ گیا تو وہ مہمان کو آپ نے پلا دیا اور آپ خود جو ہے وہ بھوکے سوئے اور مہمان کی مہمان نوازی کو آپ نے رکھا۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی اونٹ تھا، اس میں عقبہ بن عامر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، تو باری باری تھا، ایک منزل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوں گے اور ایک میں بنو عقبہ بن عامر جو ہے وہ، تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو ہے وہ مسلسل اس پر بیٹھے سفر کریں اور میں پیدل چلوں گا، لیکن آپ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور آپ نے اپنی باری باری جو ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ اس کے سفر کو مکمل کیا۔ جی، تو اس میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے کی مثال کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جی اس میں ایک دفعہ ایک صحابیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ چادر تیار کی، بنی، اور اس کو جو ہے وہ آپ کو تحفتاً دیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر نہیں تھی، تو آپ کو بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی تھی، تو ایک صحابی نے آپ سے وہ چادر جو ہے وہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ مجھے تحفے میں دے دیں آگے، تو صحابہ کو بڑا ناگوار گزرا کہ حضور کو تو خود اس کی بہت ضرورت تھی اور تم نے اس کی چادر کو مانگ لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ چادر اس صحابی کو دے دی، اور اس صحابی نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر اس لیے مانگی ہے کہ میں یہ کفن کے طور پر اسے جو ہے وہ استعمال اپنے اندر لاؤں گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، بے شمار مثالیں اس حوالے سے پیش کی جا سکتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اندر جو ہے وہ اثار کا معاملہ کیا تھا. تو اس میں غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھا کہ ایک سپر طاقت روم کی سلطنت کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہونے لگے ہیں، اور صاحب وہ ایک سپر طاقت ہے، لاکھوں کی ان کے پاس اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، جبکہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے پر صحابہ کرام سے جو ہے وہ غزوہ سورہ توبہ کے اندر جو ہے یہ مضامین جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں کہ اس میں ترغیب و تشویق بھی دلائی گئی کہ اس کے لیے بھرپور جو ہے اس غزوہ کے لیے، اور یہ واحد غزوہ ہے جس میں تمام صحابہ کو لازم قرار دیا گیا کہ وہ جنگ کے لیے نکلیں گے اور اس کے لیے اپنا جو بھی اثار کر سکتے ہیں وہ دیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا کیا کہ گھر میں ساری چیزیں اپنے گھر کی اکٹھی کر کے جو ہیں وہ کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی اور ساری کی ساری لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دے دیں کہ یہ غزوہ تبوک کے لیے میری طرف سے جو ہے وہ یہ ساز و سامان جو بھی ہے وہ میں فراہم کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں کیا کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے گھر کا سامان اکٹھا کیا اور ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھا جو ہے وہ کس کے لیے اس غزوہ کے لیے لے آئے اور آدھا جو ہے گھر والوں کے لیے کر آ گئے. تو اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار جو ہے وہ اس کی مثالیں جو ہے بھری پڑی ہیں کہ آپ نے اسلامی لشکر کے لیے اخراجات پیش کرنے کے لیے بے شمار جو ہے وہ اونٹوں پر لدے ہوئے قافلے کو اونٹوں کے ساتھ اس کے اوپر لدا ہوا سامان بھی جو ہے وہ اس کے راستے میں غزوہ کے لیے جو ہے دیا، اور تمام اور غزوات کے اندر بھی آپ نے اسی طرح معاملات کیے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار جو ہے وہ جب مدینہ میں آئے تو ایک ہی یہودی کے پاس کنواں تھا جو میٹھے پانی کا تھا، تو اس پانی کو جو ہے وہ خرید کر کنویں کو خرید کر تمام اہل ایمان کے لیے اور سب کے لیے جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیا کہ جو بھی اس سے پانی لینا چاہیں. پہلے لوگ وہاں سے خرید کر پانی جو ہے وہ لیتے تھے. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثار کی مثالیں ہیں. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثار جو ہے وہ اس کی بھی مثالیں بے شمار ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روزہ رکھا اور رات کو افطاری کے وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ایک سامان تھا جس سے آپ نے روزہ کھولنا تھا اور کھانا تھا. تو اس وقت ایک یتیم کی ندا آ گئی اور اس وقت آپ نے وہ یتیم کو جو ہے وہ کھانے کو دے دیا اور خود جو ہے روزہ پانی سے افطار کر کے ساری رات بھوکے رہے. اور اگلے دن روزہ رکھ کر اسی طرح اگلا دن پھر آیا تو پھر یہی ایک قیدی آ گیا اور اس کو جو ہے وہ اس نے ندا لگائی تو اس کو جو ہے وہ جو کھانے کے لیے میسر تھا وہ دے دیا اور خود اس دن بھی روزہ پانی سے ہی افطار کر کے جو ہے گزارا کیا. تو اسی طرح تیسرے دن بھی یہ معاملہ ہوا کہ روزہ رکھا اور پھر کوئی اور جو ہے مانگنے والا آ گیا تو اس کو جو ہے وہ دے دیا. تو اس طریقے سے 3 دن تک جو ہے میاں بیوی دونوں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو ہے وہ بھوکے رہ کر جو ہے وہ گزارا کیا اور پانی کے ساتھ ہی گزارا کیا اور اب اپنے کھانے کا سامان جو ہے وہ جو تھوڑا سا میسر تھا وہ اپنی ضرورت مند کو جو بھی سائل تھا اس کو دے دیا. جنگ یرموک کے واقعات بھی جو ہیں وہ اس میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس میں 3 صحابہ جو ہیں وہ کا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ زخمی حالت میں ہیں، پانی جو ہے مانگ رہے ہیں. تو اس دوران میں ایک ساتھ ہی پڑے ہوئے دوسرے زخمی کی آواز آ گئی کہ پانی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو پہلے والے نے یہ کہا کہ میرے اس بھائی کو پہلے پانی پلا دو. اس کے پاس گیا تو تیسرے کی طرف سے آواز آ گئی پانی پینے کی. تو اس بھائی نے دوسرے نے بھی کہا کہ پہلے میرے اس بھائی کو پلائیں. اس کے پاس وہ پانی پلانے والا گیا تو دیکھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، شہادت کا مرتبہ پا چکا ہے. تو وہ دوسرے کے پاس دوڑتا ہوا آیا تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. اور جیسے ہی وہ پہلے والے کے پاس آیا تو پہلا بھی. تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ زندگی کی موت کی کشمکش کے اندر مبتلا اور پانی کی پیاس کی وجہ سے جو ہے جس طریقے سے وہ اپنے بھائیوں کو دوسرا بھائی کو ترجیح دے رہے ہیں اور خود جو ہے وہ اس تکلیف کی حالت میں پانی پینا پسند نہیں فرما رہے.
تو یہ صحابہ کرام کی جو ہے مثالیں کہ تینوں جو ہیں وہ اس دنیا سے پانی پیے بغیر ہی رخصت ہو گئے اور اپنے بھائیوں کو ترجیح اس موقع پر بھی دے رہے ہیں۔ انصاری صحابی کا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک مہمان آیا اور گھر میں آپ نے پیغام بھجوایا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو دیکھا کہ ہر گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی طرف سے یہی جواب آیا کہ پانی کے علاوہ گھر میں کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک صحابہ میں سے کسی کو کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کریں گے؟ تو ایک انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ تو وہ انہیں اپنے گھر میں لے گئے اور جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کچھ کھانے کو، تو انہوں نے کہا کہ کھانا تو ہمارے پاس اتنا ہے کہ صرف ہمارے بچے کھا سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی کھانے کو نہیں ہے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے ہے صرف۔ تو آپ صحابی انصاری صحابی نے اپنی بیوی کو کیا کہا کہ اس طرح کرو کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر انہیں سلا دو اور جب وہ سو جائیں تو پھر آپ مہمان کے لیے جو ہے وہ کھانا لانا، اور کھانا لاتے ہوئے جب ہم آپس میں بیٹھ کر کھانے لگیں تو چراغ کو بجھا دینا، کیونکہ کھانا اتنا ہے کہ اگر میں بھی اس کے ساتھ کھاؤں گا تو وہ بھوکا رہ جائے گا، اس سے پیٹ بھر کر نہیں کھانا کھا سکے گا، تو لہٰذا تم چراغ بجھا دینا تو مہمان کو یہ نہ پتہ لگے کہ وہ میزبان جو ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا۔ تو اس طریقے سے پوری فیملی، میاں بیوی اور بچے بھی اس کے جو ہے وہ اس دن بھوکے سوئے اور اس کے انہوں نے مہمان کی مہمان نوازی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس پیغام کو بھجوایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مہمان نوازی بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ تو یہ اگلے دن جب وہ صحابی ملے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ مہمان نوازی بہت زیادہ پسند آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر اثار کے خود بھوکے رہنا، خود دوسروں کا خیال کرنا اور خود پیاسا رہنا اور دوسرے کی پیاس کو بجھانے کی ترجیح دینا، اور یہ اثار کی اعلیٰ ترین مثالیں جو ہیں اسوہ رسول اور صحابہ کرام کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کے مطابق جو ہے ہمیں اپنے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اثار کا جذبہ ہمارے اندر پروان چڑھائے۔ اب اس کے چند فوائد ہیں، میں بس جیسے اس کا معاشرتی استحکام ہے، معاشرے کے اندر جو ہے وہ مضبوطی اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے، اثار والا باہمی محبت آپس میں پیدا ہوتی ہے، اور اسی طرح جذبہ خدمت خلق، کہ جذبہ خدمت خلق جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے، اور اسی طرح حصول رضا الہی ہے، نبی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور پانچواں فائدہ اس کا کیا ہے؟ جذبہ ہمدردی ہے، کہ اگر ہمدردی کا جذبہ جو ہے انسانوں کے اندر پھوٹتا ہے، وہ پھر جب کسی کو تکلیف میں مبتلا دیکھتے ہیں تو وہ اس کی تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعلقات میں مضبوطی، یہ دیکھیں کہ جب ایک شخص کو پتہ لگے گا کہ اس نے اپنی ضرورت کو، اس کو بھی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس نے اپنی ضرورت کو تو ایک طرف رکھتے ہوئے میری ضرورت کو پورا کیا ہے، تو ان کے درمیان پھر آپس میں جو تعلقات ہوں گے وہ کتنے مضبوط ہوں گے۔ تو یہ اس کے فوائد تھے چند جو آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ اثار کے حوالے سے ہمیں بھی یہ جذبہ عنایت فرمائے کہ ہم بھی اس کے مطابق اپنے اعمال کو کر سکیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ نے یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ اس کے سلسلے میں جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ آپ میں سے کوئی اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو وہ میں حاضر ہوں۔ جی